अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत बेहतरीन गुजर रहा होगा। विल बी स्टार्टिंग इन अ मिनट और टू इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद हमज़ा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सिस्टर हया ख़ान वालेकुम सलाम। आई थिंक माशाल्लाह सिस्टर हया ख़ान सबसे पहले सलाम करती हैं, उनका मैंने नाम शायद कल भी पढ़ा था। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कमर ज़मान, बुशरा, सिस्टर बुशरा, मोहिद, ग़ुलाम महमूद, मोहम्मद उस्मान, वेलकम एवरीवन एंड जज़ाकल्लाह खैर फॉर ट्यूनिंग इन। बस विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू सेकंड्स। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिस्टर तहरीम, सिस्टर अफीफ़ा, वली अली अख्तर, हारिस, उम्मे रयान, माशाल्लाह एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर फॉर ट्यूनिंग इन। बस हम शुरू कर रहे हैं। आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर आए और हाउ वाज द फर्स्ट रोज़ा जो आप लोगों ने डिसाइड किया था, स्केड्यूल उसके मुताबिक चले या लैग किया, कैसा रहा? प्लीज़ डू टेल मी इंशाल्लाह। जी ओके, लेट्स बिगिन इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो आज मेरा छोटा भाई मुझे कह रहा था कि इस दफ़ा रमज़ान की वो फीलिंग नहीं आ रही जो कि हमेशा हुआ करती थी। तो मैंने उससे कहा कि मुझे तो बड़ी फीलिंग आ रही है इस दफ़ा। एंड आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि वाई वी आर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द माहौल एंड द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। सिर्फ मसाजिद ही तो बंद हुई हैं, सिर्फ तरावी तो बंद हुई है, अल्लाह से दुआ मांगना तो बंद नहीं हुआ, अल्लाह ताला से बातें तो बंद नहीं हुई, अल्लाह ताला के सामने अल्लाह अकबर कह के नफल नमाज पढ़ना तो बंद नहीं हुआ, कुरान की तिलावत करना तो बंद नहीं हुई, और अल्लाह की इबादत और ज़िक्र अस्कार और अल्लाह से हर किस्म की दुआ और तलब करना तो सब कुछ चल रहा है, बंद नहीं हुआ। तो वाई वी फील सो डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेयर एंड द माहौल, एंड रमज़ान वॉज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर। आई रिमेंबर दैट कि रमज़ान की जो एक शान होती थी वो ये थी कि माहौल है और उस माहौल में लोग चलते थे, और जैसे ही वो माहौल ख़त्म होता था तो हम वापस अपने ट्रैक पे आ जाते थे, विच वॉज द रॉन्ग ट्रैक बेसिकली। वापस मसाजिद में माहौल ख़त्म हुआ, अब तो लोग भी नहीं जा रहे, तो आई थिंक मैं भी नहीं जाता। लोग तरावी के लिए जा रहे हैं तो मैं जाऊंगा, लेकिन लोग चूँकि तरावी के लिए नहीं जा रहे और मसाजिद इतनी ज़्यादा उस तरह से आबाद नहीं है तो मैं भी नहीं जा रहा। तो आई थिंक आई शुड स्पेंड रमज़ान लाइक अदर डेज। तो सुबहान अल्लाह, आई वाज थिंकिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस माशरे में है, माहौल में है जिसमें वी हैव उलमा, वी हैव द कुरान। कुरान पढ़ना तो बंद नहीं हुआ, किसी ने हमें मना नहीं किया कि आप कुरान ना पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कुरान, वी हैव अहादीस, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे एक शख्स का वाक़या याद आ गया जिनका नाम है ज़ैद बिन आमिर बिन नुफैल। ये वो शख्स थे, ही नेवर सेड ला इलाहा इल्लल्लाह, ही नेवर सेड ला इलाहा इल्लल्लाह एंड ही स्टिल एंटर्ड पैराडाइज। हम आज इनकी बात कर लेते हैं क्योंकि वी फील वेरी स्ट्रेंज इन दिस टाइम्स कि रमज़ान किस तरह से गुजर रहा है। अल्लाह के अमीर ने कहा था कि बदल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबन फरमा बदा फतूबा लिलगुरबा, कि इस्लाम स्टार्टेड एज समथिंग वेरी स्ट्रेंज and it will return to something as very strange. फतूबा लिलगुरबा, सो ग्लैड टाइडिंग्स टू द स्ट्रेंजर्स। उनके लिए खुशखबरी हो जो कि अजनबी हैं, जो कि अकेले ही लगे रहते हैं अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो ज़ैद बिन आमिर बिन नुफैल ये वो शख्स हैं जिन अल-खत्ताब, उमर बिन खत्ताब के जो वालिद साहब हैं ये इनके चाचा थे। ही वॉज द ब्रदर ऑफ हिज फादर। उमर बिन खत्ताब इनके कज़न थे, और ज़ैद बिन आमिर बिन नुफैल बेसिकली ही वॉज फ्राम द ट्राइब ऑफ बनु हाशिम, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थे। दे हैड
power, they had authority, they were of good lineage, जिनका influence था उसमें. और इनके बेटे हैं सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हो. And Sa'id bin Zaid is from the 10 who were promised Jannah. ठीक है. 10 लोग कौन थे जिनको जन्नत के वादे किए गए? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़ान, अली बिन अबी तालिब, तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अल-अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू बकर अल-जर्राह रहमहुल्लाह, and one of them is सईद बिन ज़ैद. ये सईद बिन ज़ैद कौन है? जो कि बेटे हैं Zayd bin Amir bin Nufayl ke, and the last one is Sa'd bin Abi Waqqas. So these are the 10 who were promised Jannah. We should be knowing about these famous celebrities, these role models, inshallah ta'ala. तो ये कैसे शख्स थे जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद क्लेम करने से पहले, मैसेंजर बनने से पहले तौहीद पे थे. Without knowing the ayat of Quran, without reading Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, without reading any ayat, he was from the people जो कि अल्लाह की वहदानियत पे ईमान रखने वाले थे. और ये उन कैटेगरी के लोगों में से थे जिनमें वरका बिन नौफल भी शामिल हैं, अब्दुल्ला बिन जहश शामिल हैं, उबैदुल्ला बिन जहश शामिल हैं, अब्दुल्ला बिन कुहाफा शामिल हैं. अच्छा, मुझे आप में से कौन बताएगा कि हु इज़ अब्दुल्ला बिन कुहाफा? मैं आपसे बीच में एक क्विज भी ले लेता हूँ छोटा सा. एनीवन? ये सहाबी रसूल हैं. और इनका असल नाम क्या है, इनकी कुनियत क्या है? नाम तो इनका अब्दुल्ला बिन कुहाफा है, लेकिन इनकी जो कुनियत है, जिस कुनियत से वो फेमस हैं, वो क्या है? प्लीज़ डू रिप्लाई मी इंशाअल्लाह ताला, एंड लेट मी सी हु गेट्स द राइट आंसर इंशाअल्लाह ताला. जी, ओके, लेट मी चेक. एनीवन? Any guesses inshallah ta'ala? जी, ओके. शाद मीर कह रहे हैं कि पता नहीं है. ओके. आयशा महमूद कह रही इब्ने उमर. नहीं, इब्ने उमर नहीं है. अबू कुहाफा तो अब्दुल्ला बिन कुहाफा कौन थे? फादर ऑफ प्रॉफिट? नहीं, डोंट नो. यस, हमजा तारिक गॉट द राइट आंसर, एंड हसन इब्राहिम अब्बासी भी कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक. तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो असल नाम था वो है अब्दुल्ला बिन कुहाफा. ठीक है. तो अबू बकर जो है ये कुनियत थी उनकी. तो अबू बकर सिद्दीक भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ कभी शिर्क नहीं किया. हालांकि जो कुहाफा थे, अबू बकर सिद्दीक के जो वालिद थे, वो बेसिकली जिनका जो कि बुत परस्त थे. ठीक है. ही यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स. और बल्कि इन्होंने इस्लाम से पहले अबू बकर सिद्दीक को कहा भी सही, और कमरे में बंद कर दिया और कहा कि इस रब के इस तुम्हारे जो ये बुत है इसके साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाओ और इसे ज़रा मांगा करो. तो अबू बकर सिद्दीक उसके साथ बात करना शुरू हो गए. And he was talking to him and he said कि nothing is coming out of you, तुम तो जवाब नहीं देते मेरा, तो I shouldn't worship you. और फिर उनको वहाँ से निकाल दिया और कभी उसकी वर्शिप नहीं की. सो अब्दुल्ला बिन कुहाफा इज़ फ्रॉम द वन जो कि तौहीद पे थे और कभी उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी बुत की पूजा नहीं की. तो ज़ैद बिन आमिर बिन नुफैल भी इसी कैटेगरी के लोगों में से थे जिन्होंने कभी अल्लाह सुब्हान ताला के अलावा किसी बुत की पूजा नहीं की. एंड ही वॉज ऑन अनदर लेवल. सुब्हान अल्लाह. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैसेंजरहुड से पहले जब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह थे तो अरब के जो महफिल होती थी, जो कल्चरल गैदरिंग्स होती थी, जो इवेंट्स, उसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन हराम कामों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, शराब में और इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे. ही यूज्ड टू गैदर, लेकिन जब हराम काम होता तो उस जगह को छोड़ के निकल जाते हैं. एंड ही यूज्ड टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट. तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ये सब बैठे हुए थे, मीट सर्व किया गया जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी बुत के नाम पे ज़िबा किया गया था. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपली उसको रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि मुझे नहीं चाहिए. तो ज़ैद बिन आमिर बिन नुफैल भी वहाँ बैठे हुए थे. एंड ही स्टार्टेड गिविंग दावा टू द पीपल ऑफ कुरैश. एंड ही सेड कि ये अल्लाह है जो बारिश से बरसाता है, और ये अल्लाह की जो ज़मीन से अनाज उगाता है और घास उगाता है, और ये अल्लाह ही है कि जिसने इस जानवर के रिज़्क़ का बंदोबस्त किया. तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो कि इस जानवर को अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे ज़िबा करते हो और कुर्बान करते हो. और ये सुन के उनको गुस्सा भी चढ़ा. एंड
عمر بن خطاب کے جو والد تھے الخطاب، he used to be the first ones جو کہ فوراً سے آتے اور ان کو مارتے، ان کو سلیپ کرتے، ان کو کک کرتے. he used to spit in his face and he used to throw him away. تو he was a very harsh kind of person. تو ایسے نکال دیتے. تو زید بن عامر he was not just from the ones جو کہ چیز کا انکار کر دیں یا اوائڈ کریں، بلکہ he used to be at the forefront of giving da'wah to people and telling them کہ you are on the wrong path, you are not on the deen of ابراہیم علیہ السلام. اسما بن ابی بکر کہتی ہیں، ایک امیزنگ اور ٹچنگ انسیڈنٹ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ جب کعبہ کے اراؤنڈ طواف ہو رہا تھا اور لوگ آپ کو پتہ ہے کہ برہنہ کے طواف کرتے تھے اور کعبہ میں بت پڑے ہوتے تھے، تو زید بن عامر اپنی ٹیک لگا کے اپنی بیک کو کعبہ سے اٹیچ کر کے کہتے ہیں کہ واللہ no one of you is upon the deen of Ibrahim except me. تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہے except me. اور وہ صرف وہ بوسٹنگ کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ he is giving them دعویٰ کہ this is not deen of Ibrahim جو تم کلیم کر رہے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. Rather the deen of Ibrahim was much different. So no one of you is upon the deen of Ibrahim. And اسما بن ابی بکر کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر کہا کہ یا اللہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ کی عبادت کس طرح کرنی ہے میں اس طرح آپ کی عبادت کرتا، لیکن یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کی عبادت کس طرح کرنی ہے. سبحان اللہ, he was so desperate کہ اللہ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کی عبادت کس طرح کرنی ہے, how to worship you, تو میں آپ کی اس طرح عبادت کرتا. And I don't know how to worship you. And he was in desperation making this dua to Allah subhanahu wa ta'ala while he was near the Kaaba. اور پھر کہتے ہیں ربی اہدنی الی ما یردیک, یا اللہ guide me towards what pleases you, یا اللہ, یا اللہ مجھے اس راستے کی طرف ہدایت دے جو تجھے محبوب ہے, جو تجھے پسند ہے. سبحان اللہ. He was, no one was around him, subhanallah, to support him, to give him motivation, to give him, some ayat or hadith of the Quran کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح بات کرنی ہے, اور ایک ماحول, atmosphere. He was all alone, one man army, trying to worship Allah subhanahu wa ta'ala in the best way possible. But he is making dua کہ اللہ یہ تو سارے گمراہ ہیں جو یہ برہنہ ہو کے طواف کر رہے ہیں, please guide me how to worship you, اللہ, تاکہ میں اس سے آپ کی عبادت کروں. And he was standing there, and subhanallah, this amazed me کہ کیسے ان میں کتنی موٹیویشن تھی, کیسے اس سارے فتنے میں وہ اکیلے اس چیز پہ ڈٹے رہے. اینڈ ہی واز سو مچ سو کہ وہ آگے تک بڑھے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو الخطاب آئے, he used to beat him again, he used to spit on his face, اور مار کے ان کو نکال دیا. حتیٰ کہ جب عرب جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی, they used to feel shy, اور ان کا سر شرم سے جھک جاتا, اور وہ اس ولیعوذ باللہ اس بچی کو اٹھا کے دور چلے جاتے اور زمین میں گڑھا کھود کے اس کو ڈال کے واپس آ جاتے. اور سبحان اللہ, دیکھیں اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت دی, عورتوں کو کتنا مقام دیا, عورتوں کو کتنی رسپیکٹ دی. اسلام کی برکتیں ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا تھا اور اسلام نے آنر دیا الحمدللہ اس کو, ماں کی فارم میں, بیٹی کی فارم میں, تو لوگ اس ٹائم جا کے ان کو درگور کر کے آیا کرتے تھے. زید بن عامر بن نفیل ان کو فالو کرتے, ان کے پیچھے جاتے اور ان سے ریکویسٹ کرتے کہ پلیز تم ایسا مت کرو, اس بیٹی کو مجھے دے دو, میں اس کا خرچہ سنبھالوں گا, میں اس کو پالوں گا, میں اس کا خیال رکھوں گا, اور جب یہ بالغ ہو جائے گی, اپنی بڑی عمر تک پہنچ جائے گی, تو میں اس کی شادی کر دوں گا, تم پلیز ایسا مت کرو. اور جب الخطاب کو پتہ چلا کہ یہ ایسے کرنے شروع ہو گئے, تو پھر ایک دفعہ اتنا مارا کہ زید بن عامر بن نفیل he lost his speech, he couldn't speak anymore. اور زید بن عامر بن نفیل ڈسپوائنٹ ہو گئے, مکہ چھوڑ کے سیریا چلے گئے, just to gain knowledge about other religions. Christianity اور Judaism اس میں بہت prevalent تھا, تو ان کے بارے میں نالج کہ شاید مجھے کوئی monotheistic religion مل جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا صحیح موقع مل جائے. And when he was there in Syria, he heard of Muhammad bin Abdullah صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رسول بن چکے ہیں, and he claimed prophethood. اور انہوں نے فوراً سے سامان پکڑا, تیاری پکڑی, and he went straight to مکہ. جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے, زید بن عامر بن نفیل سب کچھ چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اینڈ while he was going back on his way to مکہ, الخطاب کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایمبوش سیٹ کیا, and they killed him. سعید بن زید جو کہ ان کے بیٹے ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you know how my father was, آپ تو جانتے ہیں انہیں. تو ان کا he never said لا الہ الا اللہ, اور کبھی انہوں نے آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کیا, تو کیا بنے گا ان کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعید بن زید,
قیامت کے دن جب تمام انبیاء کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے ان کی امتیں کھڑی ہوں گی، زید بن عامر بن نفیل اس دن اکیلے کھڑے ہوں گے ایز این امہ، ایز اے نیشن اٹ سیلف. وہ ایک پوری امت کی طرح سے اکیلے کھڑے ہوں گے. اینڈ دس از واٹ ہز ریوارڈ از. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں نکلنے کی، ہمارے طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں. ہم تو سبحان اللہ وی آر فیلنگ اسٹرینج ان دس ایٹماسفیئر کہ رمضان میں تراویح نہیں پڑھنے جا رہے، رمضان میں وہ ایٹماسفیئر تھا جو پہلے ہوتا تھا وہ نہیں مل رہا. اینڈ امیجن ہاؤ زید بن عامر بن نفیل یوز ٹو فیل مکہ کے اس دور میں جب کوئی بندہ اس ساتھ کا نہیں ہے. تو وی شوڈ لرن فرام دا ایگزامپلز آف سچ پیپل کہ ہم لوگ بھی اس دنیا میں اور اس ٹائم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اکیلے ورشپ کر سکتے ہیں. بیکاز یو نو اونلی ڈیڈ فش گو ود دا فلو. Only dead fish go with the flow. If you are alive, if you are motivated, you have to go against the flow. اس پتے کی طرح مت بنے جس کو ہوا جہاں اڑانا چاہتی ہے لے کے چل جاتی ہے. پتہ ایک ڈیڈ چیز ہے، وہ لائٹ سی چیز ہے، اس کو ہوا جہاں اڑا کے چلی جائے. لیکن بی لائک راک جس کو کوئی ہلا نہ سکے، جو کہ اپنے ارادوں میں، اپنے موٹیویشن میں اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کو یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ چیزیں اس کو ایمان سے نہ ڈگمگا سکیں، اور وہ اپنے دین کو ایگزیکٹلی اس سے فالو کرے. اینڈ دس از ٹرو اسٹرینجنس، دس از ٹرو غربہ. بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا. اسلام اسٹارٹڈ ایز سم تھنگ اسٹرینج اینڈ اٹ ول بیکم سم تھنگ اسٹرینج، جو کہ آج بن گیا ہے. آج کوئی شخص داڑھی رکھ لے، کوئی عورت کوئی حجاب کرنا شروع کر دے، کوئی نقاب کرنا شروع کر دے، پیپل سے کہ واو واٹ ہیپن ٹو یو، وائی یو آر بینگ لائک دس، وائی یو ٹرائنگ ٹو بی اسامہ بن لادن. People look at you strangely, subhanallah. Not non-Muslims, I'm talking about Muslims, subhanallah. Muslims feel strange. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے آج کل کے دور میں. So ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا ارید الا ان ارید ما یرید. I do not desire except to desire what you desire, ya Allah. I don't desire anything. The only desire I have is what you desire for me. And this is true love and relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ بھی بہت قدر والے ہیں اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، اس کے لیے ڈفرینٹ پیتھس کھول دیتا ہوں. اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہے، ہم سبیل اللہ بولتے ہیں، فی سبیل اللہ، ناٹ سبل اللہ. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے راستے ہیں. Now اس میں why there are so many راستے؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈفرینٹ پیدا کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چاہے جوڈیزم، کرسچینٹی، کسی ریلیجن کو فالو کر لیں آپ کیا کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی رکھی ہے جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ 5 یا 50 ملین کا چیک کاٹ کے فنڈ ریزر میں دے دے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص بہت زیادہ روزے رکھ کے جو ہے نا وہ الریان سے چلا جائے. تو ہر بندہ اپنی ہی اندر ایک ڈفرینٹ کیریکٹرز لے کے پیدا ہوا ہے جو کہ جس سے وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. اینڈ دس از وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ has mentioned کہ ہم نے ڈفرینٹ راستے ان کے لیے بنا دیے. تم کسی راستے سے بھی چاہے آپ اللہ کو راضی کر لو، چاہے نمازوں کے ذریعے، چاہے نوافل کے ذریعے، چاہے صدقہ خیرات کے لیے، چاہے کسی کی خدمت کرنے کے ذریعے. لیکن دا پوائنٹ از فرائض پہ تو عمل بیئر منیمم چیز ہے جس کو ہمیں لازمی کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی ماحول میں، انہی چیزوں میں ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں. سو دا ڈیزائر ٹو ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ٹو کم ود ان یو. سوکریٹیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو سقراط کے نام سے بھی جانتے ہیں. وہ اپنے زمانے کا بڑا انٹلیکچوئل آدمی مانا جاتا تھا. وہ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے، تو ایک شخص آیا اس کے پاس اور کہا کہ سقراط مجھے اپنا سارا علم دے دو، جو بھی تم نے آج تک ایکسپیرینس نالج گین کیا ہے سب مجھے دے دو. تو سقراط نے اسے دیکھا اور اس کو پیچھے سے پکڑ کے اس پانی میں ڈبو دیا اور اس کے منہ کو پانی میں ڈال دیا. تو وہ شخص بہت زیادہ مشکل میں اور ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کا سانس بالکل اکھڑنے کو آیا تو سوکریٹیز نے اس کو نکالا. تو وہ شخص حیران ہو کے سوکریٹیز کو دیکھ رہا تھا اور کہا کہ what did you just do؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں تو تم سے علم حاصل کرنے آیا تھا، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ سوکریٹیز نے کہا کہ جتنی تڑپ تمہارے اندر سانس کی تھی جب تم پانی میں تھے، اتنی تڑپ جب تمہارے اندر علم کی پیدا ہو جائے گی تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اپنا سارا علم دے دوں گا.
So the desire of change and the desire of worship of Allah subhanahu wa ta'ala has to come within yourself. اور یہی بات ہے کہ جو یہ پرسنل موٹیویشن ہے اور جو انسان کو ڈرائیو کرتی ہے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا لوگوں نے گمان کر کے رکھا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے, کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے اور ان کو اسی وجہ سے جنت میں ڈال دیا جائے گا, ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو آزمائیں گے نہیں کہ وہ کتنے سچے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ اللہ تعالیٰ نے لازمی پچھلے لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ لازمی جان لیں گے کہ ان میں سے سچے کون ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیں گے ان میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیں گے کہ سچے اور جھوٹے کون ہیں. اور یہ وہ ٹائمز ہیں جس میں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اتنا ماحول تو نہیں ہے عبادات کا, لیکن دس از دا ٹائم وی کین اسٹرائیو ریئلی ہارڈ اینڈ ورک ریئلی ہارڈ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ سے آج میں نے شیئر کرنی تھی, لیکن ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں اینڈ میں, وہ یہ ہے کہ once I was maybe reading or listening to somebody جس میں he was mentioning it was cure to depression. ٹھیک ہے, also it was mentioned کہ you don't need people to be happy, you don't need many people to be happy, and you don't need to be surrounded with people and friends to be happy. Rather you need 3 things to be happy. Number 1 is something to love, number 2 is something to hope for, and number 3 is something to do. So something to love, something to do, and something to hope for. اور یہ چیزیں کون سی چیزیں جو کہ آپ کی لائف میں میننگ پیدا کرتی ہیں, جو کہ آپ کی لائف کو امیزنگ بناتی ہیں, اینڈ دس گیوز یو ڈرائیو اینڈ پیشن ٹو موو فارورڈ. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں صرف فیم چاہتے ہیں, دس از سم تھنگ دے لو, اور جب ان کو فیم مل جاتا ہے ناٹ دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو, اور پھر وہ اوور ڈوز آف الکوہل اور ڈرگس کی وجہ سے اپنا آپ کو سوسائڈ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. وائی از اٹ دیٹ یو کے میں جو میکسیمم سوسائڈ ریٹ ہے وہ ان کا ہے جو کہ سال میں $250,000 کما رہے ہیں. دے آر ارننگ لاٹ آف منی, اور ان میں زیادہ سوسائڈ ہے. وائی؟ بیکاز دیر از سم تھنگ ٹو لو, وین دے اچیو اٹ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ان لائف. ان کو اور کچھ نہیں کرنا لائف میں, اینڈ دیٹس وائی دے کمٹ سوسائڈ. This is what drove them to something to love and something to hope for. اور ان کے لیے something to hope for کچھ بھی نہیں ہے بیسکلی. ان کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ تھا اور انہوں نے کما لیا, تو now they don't have an eternity, a jannah to hope for. But سبحان اللہ, آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں, they have something to love, and وہ اللہ کی ذات ہے, something to love blindly. اور اس کے لیے when you have greater something to love with Allah subhanahu wa ta'ala, it is more likely that you do more to please him. Then you got something to do. اور وہ جتنا زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اس کو راضی کرنا ہے. And then you have something to hope for, and which is الجنہ, جو کہ اس دنیا میں کبھی انسان کو نہیں ملتی. وہی انسان کو تبھی ملتی ہے جب اس کو موت آتی ہے. سو کبھی بیزاری کا شکار نہیں ہوتا. لوگ ایسا کیوں ہے کہ ساری زندگی جاب کرتے رہتے ہیں, اور جب جاب کر کے ریٹائر ہوتے ہیں تو دے فیل ڈپریسڈ. اب کیا کریں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وی کینٹ اسٹے ایٹ ہوم فار لائک a week or maybe a month. Now what to do? اور پھر انہیں کچھ نہیں ملتا کرنے کو, and they take pills to make them sleep, اور اس طرح کام کرنے کے لیے, because ان کا جو سارا مشن ویژن تھا وہ سب کچھ تھا, وہ تھا کہ پیسے کمانا یا ایک یہ جاب کر لینا. جب وہ جاب ختم ہوگی, now they don't have anything to do, and then they fall into depression. But when you have something to love, which is Allah subhanahu wa ta'ala, اور یہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا, وہ author کہتے ہیں کہ you will become independent of people. And that author was a non-Muslim. انہوں نے اللہ کی بات نہیں کی, لیکن this is what I was thinking, کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنی محبت کرتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے اس چیز میں, and اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنایا. Indeed میں تو ان میں سے نہیں ہوں, اور اکثریت ان میں سے نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا کہ جن کی محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ اتنی ہو جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں لوگوں سے, and they have something to do, and then they have something to hope for, which is الجنہ. And this gives you meaning in life. صحابہ کی زندگی میں ایسا کیوں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو روکنا پڑتا تھا کہ آپ رک جائیں, تھوڑا سا ایزی ہو جائیں. وہ جو صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص, کیا کہتے ہیں, وہ روزانہ رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں, دن میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ریلیکس, ایزی, ایک دن میں قرآن مت ختم کریں, 3 دن میں قرآن اگر کرنا ہے تو کریں. روزانہ روزے مت رکھیں, ایک دن رکھیں ایک دن چھوڑیں, یا مہینے میں 3 رکھ لیں, یا اگر زیادہ رکھنے ہیں تو ہفتے میں 2 رکھ لیں, منڈے سے تھرسڈیز کو. اگر اور بھی زیادہ رکھنے ہیں تو آپ کیا کریں کہ
آلٹرनेٹ ڈیز پہ رکھ لیں, ایک دن آف ایک دن آن لے لیں. سو ان کو روکنا پڑا ہے, وہ روزانہ کیا ملیل کر رہے ہیں, پوری پوری رات کیا ملیل کر رہے ہیں, ان کو روکنا پڑا کہ تھوڑا سا نیند کو بھی ٹائم دو. Why? Because their something to love was so immense and great that they wanted to do something good to Allah, good with their life and to make it meaningful, and they had something to do, and then they had something to hope for as well. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے پیار اور محبت کا اتنا بڑھا دیں کہ ہماری لائف پہ ایک میننگ کریٹ ہو جائے, ہمیں لوگوں کی پرواہ نہ ہو, اور جتنا انسان اس لیول میں بڑھتا جاتا ہے اتنا انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اور دیٹس وائی ابراہیم علیہ السلام کمز ٹو مائنڈ. ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کیسی گزاری, ساری زندگی ہجرت کی زندگی, ساری زندگی ٹریولنگ کی زندگی, عراق جا رہے ہیں, پھر مکہ آ رہے ہیں, پھر کہاں شام جا رہے ہیں, پھر اکیلے ٹریول کر رہے ہیں, اور کسی اور کو دوست نہیں بنایا, تو لیکن اللہ رب العالمین کو دوست بنایا, اور اس لیے ہی از نون ایز خلیل اللہ یا خلیل الرحمن, رحمان کا دوست, رحمان کا بیسٹ فرینڈ. کہ جب لوگ انسان سے اتنا بری ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, I'm not saying کہ لوگوں سے دور ہو جائیں, I'm saying کہ just try to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala in this isolation, in this lockdown, کہ لوگوں کی ضرورت ہی نہ پڑے, کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, and then you have got a meaningful life inshallah ta'ala. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ, اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لیے نکل آئے, اور اللہ کے نبی نے روکا کہ ایسا نہ کریں, آپ ابو بکر نہیں ہیں, آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ تھوڑا رک جائیں. تو they wanted to give their everything because they had a meaningful life. Abu Dharr al-Ghifari رضی اللہ عنہ, he wanted to give people da'wah to his people, لیکن اللہ کے نے کہا کہ ابھی حکمت کا تقاضا نہیں ہے, ابھی اس ٹائم مت دیں, because you are weak and you have not that much skills, you don't have that much skills to give da'wah. تو آپ تھوڑا سا ایزی ہو جائیں, تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. لیکن his passion was so much کہ he still gave them da'wah, and he was beaten up by them, and he still gave da'wah again. Subhanallah, this is a meaningful life. So when you have something to do, something to love, then you have something to do, and then you have something to hope for. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا بنا دے اور اتنا بڑھا دے کہ ہمیں اس ماحول کی ضرورت ہی نہ پڑے, ہمارے اندر سے ہی ہم سیلف ڈریون لوگ بن جائیں, کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت, اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا, اس کے لیے اپنی سلیپ کو سیکریفائز کرنا, اس کے لیے اپنے اور معاملات کو سیکریفائز کرنے والا بنا دیں, تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم بھی قیامت کے دن اپنے اعمال سے راضی ہو جائیں. کیونکہ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی نا, وہ کیا کہیں گے, ہا اقرؤوا کتابیہ, اور آگے انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتہ تھا, مجھے اندازہ تھا کہ میرا ایک دن حساب کیا جائے گا. سو یہ جو اندازہ اور پتہ ہے نا, کہ یقین ہونا کہ میرا ایک دن حساب ہوگا, دس از اے گریٹ موٹیویشن اینڈ دس از اے گریٹ ڈرائیو, کہ جو آپ کو بڑھائے کہ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ ان لائف اینڈ ٹو اچیو سم تھنگ بگ ان یور لائف. اور اللہ کی رضا سے بڑی چیز اس دنیا میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جس کا رب اسے راضی ہو گیا, چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہے, چاہے اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے, وہ کامیاب انسان ہے, ہی از اے ونر. اور پوری دنیا ایک شخص کو مل گئی, ہی از اے ملٹی بلینئر, وہ سب کچھ اس کے پاس ہے, لیکن اللہ کی رضا اسے نہ ملی, تو ہی از دا بگیسٹ لوزر آن دا فیس آف دس ارتھ, اور کچھ کام نہ آیا اس کے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بہت بہترین بنا لے. آئی ہوپ کہ آپ روزانہ کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں اور لیسنس ہیں, ان سے بینیفٹ کر رہے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے بینیفٹ کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. میں انشاءاللہ کچھ کوشچنس لے لیتا ہوں, اینڈ دین وی ول اینڈ دا سیشن. جزاک اللہ خیر فار آل دا گڈ کمنٹس. اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کی گمان سے بہتر بنائے. تو ابھی ہاؤ ٹو ایکوائر گڈ کمپنی ان دیز ٹائمز. پہلی بات تو یہ ہے کہ گڈ کمپنی, اچھی دوستی ہونا, اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی بلیو پرسنلی آپ کی ہدایت کے لیے, آپ کو دین پہ چلانے کے لیے دو چیزیں تو بہت بیسک ہیں. دعا کے علاوہ, دعا اللہ سے کریں اور کوشش کریں. نمبر 1 از نالج, شریعت کا نالج ہونا, اینڈ سیکنڈ تھنگ از گڈ کمپنی. So if you have knowledge of Islam, and if you gain knowledge of Islam on daily basis, and if you are in good company, آپ شاید بچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن جو لوگ ان میں سے ایک چیز بھی نہ کی, اگر نالج گین کیا تو اچھے دوستوں میں نہیں تھے, اور اگر اچھے دوست تھے تو نالج گین نہیں کیا. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ان دو میں سے کسی ایک چیز کو مس کیا, وہ ولیعاذ باللہ واپس پلٹ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ہاؤ ٹو ایکوائر گڈ کمپنی ان دیز ٹائمز.
observe people, make new friends. میں نہیں کہتا کہ آپ بری کمپنی کو چھوڑ کے اکیلے ہو جائیں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ بری کمپنی کو چھوڑ کے آلٹرنیٹ لیں. بی ان گڈ پیپل, کیونکہ اکیلے ہونے سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں میں گھرے رہنا. سم ٹائمز انسان اکیلے رہ کے کیا ہوتا ہے کہ وہ شکار ہو جاتا ہے شیطان کا, کیونکہ این ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. تو فائنڈ پیپل جو کہ نیک ہیں, جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. How do you keep the spirit alive continuously? Sometimes my iman is high and after a few days again I fall back and to the low level of iman. I want to maintain this peace I'm experiencing right now. Okay. Sister Sumaira Seth کہہ رہی ہیں, اگین میں نے جو بھی پچھلے کوشچن میں بات کی, اف یو وانٹ ٹو مینٹین, پہلے تو بات جان لیں کہ الایمان یزد و ینقص, ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایمان ایک کپڑے کی طرح ہے جو کہ صاف بھی رہتا ہے اور بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ریوائیو آر ایمان اگین اینڈ اگین. اور ایمان کو ریوائیو کرنے کے کچھ طریقے ہیں. ویسے آئی گیو اے لیکچر فیو منتھس اگو آن 7 steps ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ شاید اپلوڈ ہو جائے کچھ دن بعد, میں بلکہ کہوں گا کہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے انشاءاللہ. تو اس میں بیسکلی آئی مینشنڈ 7 points ہاؤ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اپنے آپ کی کنسسٹنسی مینٹین کرنے کے لیے. I again mention these 2 points. If you want to maintain consistency in your life, try gaining knowledge every day. And by knowledge I mean قرآن کی تلاوت کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, اللہ کے نبی کی احادیث پڑھیں, علماء کے لیکچر سنیں, اور اس سے اپنے آپ کو ڈیلی موٹیویشن دیں. And number 2 is, if you want to be consistent, be in good company. And number 3rd point is, if you want to be consistent, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. ٹھیک ہے, اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, یا اس طرح کی اور بھی دعائیں بہت ساری. اسی طرح سے اور یہ دعائیں, یا اللہ مجھے ہدایت دے کے رکھ, مجھے فطروں سے بچا لے. ٹھیک ہے, اللہ کا تعارف از ویری امپورٹنٹ. جو شخص چاہتا ہے کہ کنسسٹنٹ رہے اور اس کا ایمان کا درجہ ہمیشہ ہائی رہے, اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھتا رہے, اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کیسا ہے. دیر آر مینی بکس اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بارے میں. کچھ لیکچرز بھی انٹرنیٹ میں موجود ہیں, اور اللہ کے نام اور ان کی پہچان, مختلف بکس ہیں. آئی ہیو دیم ایز ویل. تو انشاءاللہ ٹرائی ٹو پرچیز سم بکس جو کہ لیکچر سنیں, انشاءاللہ اللہ کے بارے میں مزید جانیں. کیونکہ دا مور یو ہیو دا انٹروڈکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ کو آپ کے دل میں اس کے لیے او اور ایک گرینڈیور جو ہے نا مینٹین رہے گا, اور انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتے جائیں گے. اوکے, لیٹ می ٹیک اے فیو مور کویشچنز. گھر پہ گرلز اعتکاف کر سکتی ہیں؟ نہیں, اعتکاف کا تعلق خاص مسجد کے ساتھ ہے. قیام اللیل اس سنہ نماز اور نفل نماز. قیام اللیل سنت نماز ہے. کیا اس کی نیت میں کہیں کہ سنت نفل ہے؟ دیکھیں, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک اٹ آؤٹ. لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جس میں وہ نیت منہ سے بولتے ہیں. ہر عمل کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, روزہ رکھنے کے لیے بھی, حج کرنے کے لیے بھی, صدقہ دینے کے لیے بھی. لیکن جب میں صدقہ دے رہا ہوتا ہوں تو میں منہ سے نہیں بولتا کہ یا اللہ میں یہ 1000 روپے تو حج جلیل کی طرف سے فلاں شخص کو دے رہا ہوں جو کہ یہ کام کرتا ہے, اور میرے دائیں طرف یہ ہے, بائیں طرف وہ ہے. میں نہیں بولتا, لیکن نیت ہوتی ہے. سو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک اٹ لاؤڈ. یس, یو شوڈ بی نوئنگ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو قیام اللیل جو ہے وہ سنت ہے. 11 رکھتے سنت ہیں, اور 11 کے اگر آپ ایکسٹرا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نفل میں آ جائے گا. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 11 میں سنت پڑھ رہا ہوں, اس کے اگر میں ایکسٹرا پڑھ رہا ہوں تو وہ نفل پڑھ رہا ہوں. اور کوشش کیجیے کہ جو وتر ہے وہ آخر میں پڑھی جائیں. اوکے, بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں ہاؤ ٹو جوائن یوتھ کلب. یہ ایک مسٹری ہے. نہیں, اٹس ناٹ اے مسٹری. ٹو جوائن یوتھ کلب یو نیڈ ٹو اٹینڈ آر لیکچرز, جو کہ ڈفرینٹ وینیوز پہ ہوتے تھے. ابھی تو خیر الحمدللہ ہم آن لائن آ گئے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو اٹینڈ سم لیکچر جس میں ہم لوگوں سے ملیں, ہمارے والنٹیئر سے ملیں, ٹیم سے ملیں, اینڈ دین وی ول نوٹ ڈاؤن یور نیم اینڈ نمبر اینڈ ول ایڈ یو ٹو اے گروپ ان شاء اللہ تعالیٰ, جس میں ہم ڈفرینٹ ایونٹس کے لیے والنٹیئرز بلاتے ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں. اینڈ دین
جتنا جو انسان ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر سکتا ہے وہ اتنا زیادہ الحمدللہ انوالو ہوتا جاتا ہے ٹیم کے اندر, اینڈ دین ہی بیکمس اے ممبر, اے کور ممبر آف یوتھ کلب, سیم ود دا سسٹرز ایز ویل. تو ابھی اف وی آسک forgiveness فرام سم ون بٹ دا پرسن ڈز ناٹ ایکسیپٹ, ول آر بادر بی ایکسیپٹیڈ. دیکھیے اگر کوئی انسان سے گناہ ہو گیا ہے حقوق العباد کے حوالے سے اور آپ نے توبہ استغفار کی ہے اور اسے معافی بھی مانگی ہے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو کوشش کریں کہ اس سے طریقے سے منا لیں, ٹھیک ہے, یا اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے غیبت کی اس کے لیے اور وہ نہیں مان رہا کہ نہیں تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا, تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, یا اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو بڑے درجات دے جنت میں, شاید اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کیپ پریئنگ استغفار فار یو یور سیلف ایز ویل, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اگر وہ شخص نہیں معاف کرے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کر ہی دیں, کیونکہ ہمیں جو حدیث ملتی ہے نا, بنی اسرائیل کا جو شخص تھا جس نے 99 قتل کیے, ٹھیک ہے, پھر ایک شخص کے پاس آیا, راہب کے پاس, اور کہا کہ میں نے قتل کیے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا تم تو کبھی معاف نہیں ہو سکتے, تو اس کا بھی قتل کر دیا اس نے, اور پھر یہ 100 کمپلیٹ ہو گیا. اور پھر ایک عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایسے 100 قتل کیے, میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ توبہ استغفار کرو, اپنی زندگی کو چینج کرو, اینڈ لیو بیڈ پیپل اینڈ گو ٹو گڈ پیپل, اچھے بستی میں جاؤ. اس نے ایسے ہی کیا, اور اس نے جا کے اب اس نے ہر بندے سے سوری نہیں بولی, ٹھیک ہے, شاید ہر بندے نے اسے معاف بھی نہ کیا ہو, لیکن وین اے پرسن ڈز سنسیئر ریپینٹنس ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور وہ واقعی میں پروف کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنا چینج کیا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. ڈیٹیل حدیث ہے, اس کے کرکس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بھی مختلف روایت میں آتا ہے کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو شخص معاف نہیں کر رہا تھا اس سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ ریوارڈ دے دوں آج تو تم اس کو معاف کر دو گے. تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نیکیوں کہ میں محتاج ہوں, مجھے دے دیں اور آپ اس کو معاف کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو ریوارڈ دے کے آپ کی جان چھڑوا لیں گے, کیونکہ وہ بہت غفور اور رحیم ہے. ٹائم آج کافی ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک مور کوسچنز ان شاء اللہ تعالیٰ, تاکہ آپ لوگ بھی سوئیں یا قیام اللیل اگر کرنا ہے تو آپ لوگ کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آخری کوشچن لے لیتا ہوں, واٹ از دا امپورٹنس آف جمعہ نماز دیز ڈیز ان لاک ڈاؤن. دیکھیں اس میں علماء کی ڈفرینس آف اوپینین ہے. میں تو اس اوپینین کو فالو کر رہا ہوں کہ شریعت کے مقاصد میں سے, مقاصد شریعت میں سے ایک جو بڑا مقصد ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت کرنا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی اور جب تیز بارش ہوتی تو مؤذن کو بولتے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے کہ آپ اعلان کریں صلو فی بیوتکم یا صلو اللہ فی رحال, اپنے گھروں میں نماز پڑھو, مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو بارش کی حیصل سے اور کیچڑ سے اور ایک مشکل سے بچانے کے لیے. تو بارش اور کیچڑ چھوٹی چیزیں ہیں, موت کا ڈر اور ایک بیماری ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. تو جب اللہ کے نبی نے اس سے رخصت دی بارش کی وجہ سے, تو آئی تھنک اس پینڈیمک کی وجہ سے اگر شخص گھر میں نماز پڑھا ہے اور گھر میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے اور بہتر معلوم ہوتا ہے, اور گھر میں ہی اپنی سیکیورٹی کے لیے, سیفٹی کے لیے اور دوسروں کی سیکیورٹی کے لیے ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی مسجد بہت امیزنگ اقدامات کری ہے, انہوں نے مطلب وہاں پہ روزانہ صفائی بھی ہوتی ہے ہر نماز سے پہلے اور اس کے بعد, پھر جو ہے نا سینیٹائزیشن گیٹس بنائے ہوئے انہوں نے جس میں لوگ 20-30 سیکنڈ کھڑے ہو کے جا رہے ہیں, اور بہت بہترین اہتمام ہے جس میں کوئی ڈر نہیں ہے اور ڈاکٹرز اپروو کرتے ہیں, تو انشاءاللہ جا سکتے ہیں. اور اللہ پہ توکل رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, دعائیں پڑھ کے جائیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول کرے, اور روزانہ کے جو ڈیلی سیشنز ہیں یہ والے, ان سے ہمیں بینیفٹ اٹھانے کی توفیق دے, اور ہمارے سے یہ چھوٹے موٹے اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے, اور مزید آنے والے دنوں میں اعمال کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ علیہ وعلیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.